बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिले बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ। आज मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक और लर्ज़ा तारी कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। चांद की सुनहरी रोशनी हर तरफ छाई हुई थी। मैं पूरी तरह से चांद के हुस्न शबाब में खोया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा दिलो दिमाग को मस्त कर रही थी। मैं अपने घर की छत पर चारपाई पर लेटा मुसलसल चांद को देखे जा रहा था। अचानक ही ठंडी हवा का एक झोंका मुझसे टकराया तो मैं उठ बैठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई नेक रूह यहाँ से गुजरी हो, क्योंकि इस झोंके के गुजरते ही मुझे बहुत तेज़ खुशबू आने लगी और ये खुशबू मुझे अब भी अपने इर्द गिर्द उठती हुई महसूस हो रही थी। मैं बेचैन सा होकर उठ खड़ा हुआ और टहलने लगा। ठंडी ठंडी हवा चलती तो इस खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाता। मैं आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगा। ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे इस खुशबू में कमी आने लगी और मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैंने आंखें खोल लीं और एक गहरा सांस लेकर खारिज किया। लगता है यहाँ से कोई नेक रूह गुजर गई है, मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर मैं खुद अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। नेक रूह? भला नेक रूह का यहाँ क्या काम? रूह तो अगर एक बार जिस्म से अलहदा हो जाए तो फिर कभी ज़मीन पर नहीं आती। ये सब तो लोगों की कही हुई झूठी बातें हैं। मैंने कई लोगों से सुन रखा था कि जब अचानक ही अपने इर्द गिर्द से तेज़ और दिलो दिमाग को मस्त कर देने वाली खुशबू आने लगे तो वहाँ से कोई नेक रूह गुजर कर जाती है। लेकिन मैंने कभी लोगों की इन झूठी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज खुशबू आने पर मेरे दिल में भी ख्याल आया कि यहाँ से कोई नेक रूह गुजर कर गई। लेकिन मैंने गलत सोचा था। मैं खुद को कोसने लगा, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक दफ़ा मैं अपने दादा के साथ सहन में बैठा था कि अचानक ही वहाँ तेज़ और प्यारी सी खुशबू फैल गई। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है यहाँ से कोई नेक रूह गुजर के गई है। दादा जान की ये बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। दादा जान ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, बेटा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बस वैसे ही दादा जान, मैंने टाल मटोल से काम लिया। पता नहीं ये लोग ज़िंदगी में कैसे कामयाब होते हैं। दूसरों की झूठी बातों पर तो जल्दी ही ईमान ले आते हैं, लेकिन जब कोई इनसे नेकी की बात की जाए तो इस पर यकीन नहीं करते। पता नहीं ऐसे लोगों का क्या होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और चारपाई पर आ बैठा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी नज़र मेरे घर के सामने बहती हुई नहर की तरफ चली गई। चांद की रोशनी में नहर का पानी चमक रहा था। नहर के किनारे लगे दरख्त हवा के संग झूल रहे थे। मुझसे रहा ना गया और मैं घर से बाहर आ गया और नहर के किनारे किनारे चलने लगा। मेरा 2 कमरों का घर आबादी से ज़रा हट कर था। यहाँ मेरे घर के अलावा चंद घर और भी थे, लेकिन वो घर मेरे घर से थोड़े फासले पर थे। नहर के किनारे चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल आया था। यहाँ पर नहर के किनारे सरसब्ज घास थी। जुगनू भी इधर उधर उड़ते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन इनकी रोशनी चांद की रोशनी के आगे मांद पड़ रही थी। मैं वहाँ ही बैठ गया और नहर के ठंडे और शीशे की तरह चमकते हुए पानी में पाँव मार रहा था कि दफातन ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं इर्द गिर्द से बेखबर पानी में पाँव मार रहा था कि मुझे अपने करीब से पायलों की झनकार सुनाई दी और मैं बेख्तियार उछल पड़ा। मुझे अपना दिल तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। खौफ की एक लहर ने मुझे अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखा तो मुझे थोड़े फासले पर एक लड़की दिखाई दी। वो नहर के किनारे खड़ी थी। इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था।
کیونکہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے سر جھکا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میرے دل میں خوف پرورش پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کے روپ میں کوئی ڈائن یا چڑیل ہے۔ بھلا اکیلی لڑکی کا رات کے اس پہر میں یہاں کیا کام؟ میری سوچوں میں خوف بھر رہا تھا۔ میں خود پر حیران ہو رہا تھا کہ آج مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی میں رات کو اکیلا دور دور تک نکل جاتا تھا۔ جنگلوں میں بھی میں نے رات کو سفر کیے، کئی قسم کے خوفناک جانوروں سے میرا سامنا ہوا، لیکن میں بالکل بھی نہ ڈرا تھا۔ اندھیری راتوں کو میں قبرستان بھی گیا اور ایسی ایسی ویران جگہوں پر بھی گیا جہاں پر سنسانیت ہی سنسانیت تھی، لیکن میں نے کبھی بھی خوف نہیں کھایا۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں خوف سے میرا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اگر یہ لڑکی چڑیل یا ڈائن ہے تو مجھ پر حملہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیا پتہ اس نے مجھے ابھی تک دیکھا ہی نہ ہو، یا پھر یہ مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جائے گی اور میرا خون کر دے گی۔ میرے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں ابھرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا، لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے نہر گہری ہے۔ وہ لڑکی بار بار پانی کے اوپر ابھر رہی تھی۔ کہیں یہ لڑکی خودکشی کے لیے تو یہاں نہیں آئی؟ یہ سوچ کر میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے قابو کیا۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ میں کافی مشکل سے اسے نہر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے ایک طرف لٹایا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کالے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سانولی سی رنگت والی لڑکی تھی۔ گلابی ہونٹ اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے اسے اوندھے منہ لٹایا اور اس کی کمر پر آہستہ آہستہ زور ڈالنے لگا۔ اس عمل سے اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس لڑکی کو میں نے کندھے پر اٹھایا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کی اور لڑکی کو بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود دروازے سے اور میں خود دروازے سے ٹیک لگا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس لمحے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے حسین چہرے پر بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں کچن میں آیا، اپنے لیے چائے بنائی اور وہیں بیٹھ کر پینے لگ گیا۔ چائے پینے کے بعد دوبارہ سے کمرے میں آیا تو اس لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ارے آپ کو ہوش آ گیا؟ میں نے خوشی سے پوچھا تو اس نے چہرے سے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ آپ کون ہیں؟ اور یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے بچا کر، اس نے روتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آپ کیا کرنے والی تھیں؟ خودکشی حرام ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اگر آپ مجھے مرنے دیتے تو اچھا تھا، آپ نے مجھے بچا کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آپ کو مار دے گا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ مجھے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں مار سکتا، اور آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت بھر کر اسے دیکھا۔ حشام، اس نے مختصر کہا۔ کون حشام؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا پلیز آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک آہ بھری۔ اس نے کہا کہ میرا نام ارسا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں ہیں بھی یا نہیں۔ جب میں 15 سال کی تھی تو مجھے میرا باپ ایک جادوگر کے پاس چھوڑ گیا۔ وہ مجھے جادو سکھانا چاہتے تھے۔ میں اس جادوگر کے پاس
رہنے لگی۔ وہ مجھے چھوٹے موٹے منتر پڑھنے کو دیتا جنہیں میں رات کو 1-2 گھنٹے تک پڑھتی رہتی۔ ان منتروں کو پڑھنے سے میرے اندر کا خوف جاتا رہا۔ وہ بوڑھا جادوگر آہستہ آہستہ مجھے بڑے منتر دینے لگا جنہیں میں کئی راتوں تک کرتی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ میرے اندر کا خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ اب میں اکیلی راتوں کو دور دور تک نکل جاتی تھی۔ جنگل میں رات کو اکیلی بیٹھی چلا کرتی۔ چلے کے دوران بہت سی طاقتیں مجھے ڈرانے آتی۔ ایسی بھیانک شکلیں میں نے چلے کے دوران دیکھی جنہیں کوئی عام انسان دیکھ لے تو وہ وہیں مر جائے، لیکن میں کبھی نہیں ڈری۔ ایسی خوفناک چڑیلوں سے میرا واسطہ پڑا جن کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوتی تھی، کالے سیاہ منہ پر سرخ انگارہ آنکھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، لیکن میں ان میں سے کسی سے نہیں ڈری بلکہ انہیں جلا دیا۔ ان چلوں کو کرنے سے مجھ میں بہت سی طاقتیں آ گئیں۔ میں جب چاہتی ہواؤں میں اڑنے لگتی، جب چاہتی دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جاتی۔ نظروں سے گلاس توڑنا، کاغذ سے کبوتر بنانا، کوئی چیز غائب کرنا اور پھر میرے سامنے لانا، یہ میرے لیے عام باتیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھا جادوگر مجھے ایسے چلے کرنے کو دینے لگا جن سے جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ میں اکیلی رات کو قبرستان جاتی، قبر کھود کر انسانی ہڈیاں باہر نکال لاتی اور پھر اسی قبر کے پاس بیٹھ کر میں چلا کرتی رہتی تھی۔ چلا کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ بہت سے جنوں اور چڑیلوں کو میں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو جنوں کو حاضر کر کے منگوا لیتی۔ میں اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار رہی تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر ایک دن بوڑھے جادوگر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ارسا، میں آج ایک بہت ہی اہم کام تمہارے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ کیسا کام؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ یہ کام میں کسی اور سے بھی کروا سکتا ہوں، لیکن اس کام کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بوڑھے نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ آپ اپنا کام بتائیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے 20 بچے قبروں سے نکال کر دینے ہیں اور 20 بچے مجھے زندہ چاہیے۔ تم نے روزانہ مجھے 20 دن تک ایک زندہ اور ایک مرا ہوا بچہ لا کر دینا ہوگا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ جو بچہ تم لاؤ گی اس کی عمر 3 سال یا اس سے کم ہو۔ بوڑھے نے مجھے تفصیل سے بتایا تو میں تھوڑی سی گھبرائی، لیکن پھر میں نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ کام نہایت ہی ہوشیاری اور چالاکی سے کروں گی۔ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ واو! وہ خوشی سے بولا، مجھے یقین تھا کہ تم یہ کام کرنے کو تیار ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں اٹھ گئی۔ میرا رخ ابھی قبرستان کی طرف ہی تھا۔ یہ کام میں آج سے ہی شروع کرنا چاہتی تھی۔ چاند کی روشنی میں قبرستان کا منظر بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دل میں کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ میں نے ایک بچے کی قبر کھودی اور بچے کی لاش کو قبر سے نکالنے کے بعد میں نے قبر کو دوبارہ بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کسی نے رات کو قبر کھودی تھی۔ میں نے بچے کی لاش اٹھائی اور اڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بچے کی لاش کو میں نے ایک طرف رکھا اور اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو میرا دل دہل سا گیا۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ اس معصوم بچے کی شکل دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ وہ دنیا و جہاں سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بچے کو دوبارہ قبر میں دفن کر آؤں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس بچے کے منہ پر دوبارہ کفن ڈال دیا اور اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئی۔ بستر پر آتے ہی میرا دماغ بھاری ہونے لگا اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کا منظر مجھے بہت پسند تھا۔ میں نے ایک نظر کفن میں لپٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ پر موجود تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی اور کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کھولتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور مجھے تازہ دم کر دیا۔ میں کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔
پھر میں بستر پر آئی، ایک جن کو حاضر کیا، اس سے ناشتہ منگوایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنا روپ بدلا اور ایک بستی میں آ گئی۔ وہاں بہت سے بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ انہیں کھیلتا ہوا دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ میں جب چھوٹی سی تھی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن بھر کھیلتی تھی۔ لوگوں کو تنگ کرنا ہمارا مشغلہ تھا۔ ہم سب سہیلیاں لوگوں کے گھروں میں گھنٹی بجا کر بھاگ جایا کرتی تھیں۔ ہمیں اس طرح لوگوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں وہاں کھڑی اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی۔ وہ بچے کھیلتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ انہیں کھیلتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہوئی کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن میں جس مقصد کے لیے وہاں آئی تھی، اس مقصد کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں وہاں کافی دیر تک کھڑی ان ننھی جانوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ پھر میں نے موقع دیکھ کر ایک بچے کو وہاں سے اٹھایا اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ کسی نے بھی مجھے بچے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس بچے کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ بچہ زور زور سے رو کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس بچے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ پھر میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور بوڑھے جادوگر کے پاس لے گئی۔ بوڑھے نے پہلے مرے ہوئے بچے کو دیکھا اور اپنے سامنے لٹایا اور ایک جھٹکے سے کفن اتار دیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے، یہ آج کل تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ بوڑھے نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی ہوں کہ مجھے خوف کیوں آتا ہے۔ ایک انجانا سا خوف ہر وقت مجھے اپنے حصار میں لیے رکھتا ہے۔ میں نے مایوسی سے اور ایک سرد سی آہ بھر کر کہا، دیکھو، تم نے آج اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، پھر دیکھنا اس کے بعد تمہارے دل سے خوف بالکل ختم ہو جائے گا۔ بس میں جیسا کہتا جاؤں تم کرتی جاؤ، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے نے اپنے پاس پڑی تیز دھار چھری اٹھائی اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، لو، اس بچے کا ایک ایک اعضا کاٹ دو۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ارسا، چھری پکڑو اور کاٹ دو بچے کو، بوڑھے نے غصے سے کہا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بوڑھے سے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ غصے میں آ کر وہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چھری پکڑی اور بے رحمی سے مرے ہوئے بچے کے اعضاء کاٹنے لگی۔ آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ بچے کو کاٹنے کے بعد میں نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ بوڑھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس اپنا دل مضبوط کرو اور اس بچے کے اعضاء اٹھا کر کھاؤ، بوڑھے نے کہا اور بچے کا ایک کٹا ہوا بازو اٹھایا اور کھانے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں، بچے کا دوسرا کٹا ہوا بازو اٹھا کر کھانے لگی۔ جیسے جیسے میں گوشت کھا رہی تھی مجھے سکون مل رہا تھا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں نے جلدی سے بازو ختم کیا اور ٹانگ اٹھا کر کھانے لگی۔ وہ بوڑھا مجھے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی مزے سے گوشت کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اس بچے کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، ارسا، اب دوسرے بچے کو ادھر لاؤ، بوڑھے نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے دوسرے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ کسی چیز کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سامنے لٹایا تو وہ رونے لگا۔ میرے اندر کا وحشی جاگ چکا تھا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں نے چھری اٹھا کر اس کی گردن پر چلا دی۔ خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے ابل پڑا۔ بوڑھے نے اپنی گردن جھکائی اور اس کا خون پینے لگا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کا خون پیوں۔ بوڑھے نے اپنی گردن اٹھائی، اس کا منہ خون سے تر تھا۔ بچے کا خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی گردن سے منہ لگایا اور خون پینے لگی۔ اس بچے کا خون بہت لذیذ تھا۔ میں نے اس کا سارا خون چوس لیا۔ پھر میں نے اور بوڑھے نے مل کر اس کا گوشت کھایا اور دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں روزانہ رات کو جاتی اور قبر سے ایک بچہ نکال کر لاتی، صبح روپ بدل کر کسی بستی میں جاتی
और वहाँ से किसी और बच्चे को उठा कर ले आती। फिर मैं और बूढ़ा मिलकर इसका गोश्त खाते और खून पीते। आइंदा खून, इंसानी खून पीने और गोश्त खाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे इंसानों से नफ़रत हो गई थी। बच्चों पर अब भी मुझे ज़रा तरस न आता था। जब मैं बच्चों को ज़िबा कर रही होती तो इनकी दर्द भरी चीखें मुझे बहुत सुकून देती थी। कई दफ़ा बस्ती वालों ने मुझे बच्चे उठाते देख लिया था, लेकिन कोई भी मुझे पकड़ ना सका, क्योंकि जब भी मैं ख़तरा महसूस करती तो मैं भाग जाती या फिर वहाँ से गायब हो जाती। हर दफ़ा मुख्तलिफ रूप में बस्ती जाती, कभी बूढ़े, कभी नौजवान और कभी किसी हसीन लड़की के रूप में जाती थी। मैं अपने असली रूप में वहाँ कभी नहीं गई थी। 20 दिन तक मैं ये खेल खेलती रही। जिस हवेली में हम रहते थे वहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। एक दफ़ा एक आदमी ने मुझे बच्चे उठाते हुए देख लिया था, लेकिन मैं इसे न देख सकी थी। वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक आ गया था। फिर वो वापस गांव चला गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा करके ले आया। लोग हवेली से बाहर खड़े शोर मचा रहे थे। हम इस वक्त बच्चों को खाने में मसरूफ़ थे। जब हमने शोर सुना तो खिड़की से झांक कर देखा तो डर गए। लोग हाथों में कुल्हाड़ियाँ लिए और डंडे पकड़े हुए थे। लगता था कि लोगों को पता चल गया है कि गांव से हम ही बच्चे चुराते हैं। मैंने खौफजदा लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर बूढ़ा भी खिड़की तक आया और बाहर झांकने लगा। हाँ, ऐसा ही है, और अब ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें इस जगह को छोड़ना होगा। ये जगह अब हमारे लिए ख़तरा बन गई है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैंने मायूसी से कहा। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह देख रखी है। वहाँ पर एक जिनज़ादी के अलावा कोई नहीं होता। मैं इस जिनज़ादी को जानता हूँ। वो बहुत ही ताकतवर है। इसने अपनी बस्ती के तमाम जिन्नों का खून पी रखा है। इसकी ताकतें मुझसे भी ज़्यादा हैं। सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। बूढ़े ने मुझे तफसील बताते हुए कहा। तो ठीक है, फिर चलें, वरना ये लोग अगर हवेली में दाखिल हो गए तो फिर वो हमें पकड़ भी सकते हैं। मैंने डरे हुए अंदाज में कहा। चलो। बूढ़े ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने इसका हाथ थाम लिया और फिर हम हवाओं में उड़ने लगे।